को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं इस बातचीत के इनका अपना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है तालिबान पर भी। बिल्कुल, तालिबान की हुकूमत को 3 हुकूमतों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान, अरब इमारात और सऊदी अरब। और इस मरतबा चूँकि सऊदी अरब, इमारात और इमारात दोनों शरीक है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका के भी उनको भी एक मौके मिल गया कि जो बात पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे से करती है तो उसमें एक दूसरे के साथ इरिटेट हो जाते हैं, तो अब वही बात थ्रू सऊदी अरब और अरब इमारात पाकिस्तान से करते हैं, तो उससे चूँकि पाकिस्तान और इमारात का बड़ा दोस्ती है, तो मेरे ख्याल में एक जो ड्रामा ये वही है कि अब ऐसा लगता है कि जिस तरह ये पहले जो बात होती थी तो फिर कतर ऑफिस वाले हेड ऑफिस या तालिबान के सुप्रीम लीडर तक कम्युनिकेट करती है, उस पर काफ़ी वक्त लग जाता है। अब उनके हिबतुल्लाह खान के अपने लोग बैठे हैं जो भी बात करे वो डायरेक्ट वहाँ पर कम्युनिकेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी वो बात भी कर सकते हैं और डिसीजन भी कर सकते हैं। लेकिन अब बहरहाल अब लगता है कि अशरफ गनी साहब को चुनके काफ़ी एम्बेरसमेंट हो गई थी, उनके लास्ट मिनट तक वो तालिबान से रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो पाकिस्तान थी या दूसरे ममालिक थे, कि आप थोड़ा सा अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के साथ भी 10-15 मिनट के मिल जाए। लेकिन तालिबान ने कह दिया कि नहीं, हमारा स्टैंड वही है, नहीं मिलेंगे जब तक अमेरिका एक विड्रॉल के लिए एक टाइम फ्रेम न दे। तो मेरे ख्याल में अब खबर यहाँ तक भी आ रही है, जो हमारे तालिबान के ज़राए जो इसमें शरीक थे मुज़ाकरे, वो कह रहे कि खलीलजाद साहब ने हत्ता पहले दिन जो पहले मुलाकात हुई थी 2 महीने पहले कह दिया कि अगर तालिबान एक हुकूमत का हिस्सा बनता है तो अभी में एडवांस में आप लोगों को कहते हैं कि आपको 50% शेयर भी मिल सकते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट की जरूरत हो तो वो भी दे सकते हैं। जो गारंटी जो फैक्टर होगा वो सऊदी अरबिस्तान, पाकिस्तान और अरब इमारात होंगी। जिस तरह कल मुज़ाकरात हो रहे थे तो सऊदी अरब ने यह कह दिया कि ये गारंटी मैं दे सकता हूँ कि तालिबान 100 जो 100 के करीब उनके जो कैदी है वो एज अ गुड विल अफगान हुकूमत रिहा करेंगे, बदले में तालिबान भी कुछ रिहाई कर देंगे, जिसमें अमेरिकन यूनिवर्सिटी के किडनैप जो 2 लोग हैं काबुल में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के जो लोग तालिबान ने अगवा किए वो भी रिहाएंगे। बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह यूसुफजई कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर दे रहे थे। समीउल्लाह यूसुफजई कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया इन अबू धाबी मुज़ाकरात में कि अमेरिका अपना अफगानिस्तान से निकलने का टाइम टेबल देने के लिए भी तैयार हो गया था कि 3 महीने के अंदर हम अपने विड्रॉल शुरू कर देंगे, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई। और इस मुज़ाकरात के फौरी बाद अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद इस्लामाबाद पहुँचे, और पहली शख्सियत जिनसे उन्होंने मुलाकात की बराह रास्त वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, और यहाँ से वो काबुल गए जहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर अशरफ गनी से हुई है। कमर से ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 4 महीने का दूसरा मिनी बजट दे रही है। एक बहुत बड़ा महंगाई का सैलाब आएगा, क्योंकि इसके नतीजे में हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, ड्यूटीज़ बढ़ेंगी, और इसकी तैयारी तकरीबन पूरी हो रही है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हुकूमत ने माली बहरान पर काबू पाने के लिए 3 महीने के अंदर ही अब दूसरा मिनी बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, बल्कि तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, जिसके तहत हुकूमत तकरीबन 190 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाएगी ताकि बजट के खसारे को 2200 अरब रुपए तक महदूद किया जा सके। जनाब असद उमर ने कल सेनेट को बताया कि हुकूमत अगले माह मिनी बजट लाने का इरादा रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनी बजट में टैक्स टारगेट के हुसूल और बजट के खसारे में कमी के लिए मुकामी सतह पर फ़रोख्त होने वाली चमड़े और खेल की मसनूआत, कालीन, तिब्बी आलात पर सेल्स टैक्स में इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी टैक्स बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत मिनी बजट में सिगरेट, टोबैको, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर मज़ीद टैक्स लगाएगी। मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्स की छूट वापस ली जाएगी। इसी तरह से इंपोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का निफाज होगा। नॉन फाइलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा होगा, और न जाने क्या क्या होगा। बिजली की कीमत में इजाफे के हवाले से पहले ही नेपरा ने असम्बली हुकूमत के पास भेज दी है।
तकरीबन ₹1.25 पर यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है, माहिरीन कह रहे हैं ये सारी तैयारी है, पाकिस्तान को अगर IMF से पैकेज लेना है तो ये मतलूबा इक़दामात उसे हर सूरत में करने होंगे, और ये तमाम इशारे इस बात के हैं कि हुकूमत IMF के पास जाने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरा मिनी बजट है जो मौजूदा हुकूमत अपने 4 महीने के दौर में पेश कर रही है, मगर ज़ाहिर है कि ख़जाने की हालत दगरगू है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है और इसका नतीजा अवाम पे पड़ेगा। बेपनाह महंगाई का जो ज़ोर है वो मज़ीद तेज़ नज़र आएगा, मगर करें तो क्या करें। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है मुमताज़ माहिर माशियत हैं, वज़ारत ख़जाना के साबिक़ सेक्रेटरी रह चुके हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर वक़ार मसूद हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बहुत ही गैर मामूली बात है कि 4 महीने के अंदर दूसरी बार बकौल शख्स दूसरा मिनी बजट जो है वो हुकूमत ला रही है, दगरगू ख़जाने की कैफियत की निशानदेही है ये। बिल्कुल ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि मैं अगर आपको याद है चंद दिनों पहले आपने इसका इंदिया दिया था, लेकिन उस वक़्त बड़ी सख्ती से मना किया गया था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही, और वो बिलाखिर दुरुस्त बात साबित हुई है कि ये प्लान है और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। आपने जो है टुकड़ों के अंदर वो अमल कर रहे हैं जो एक साथ हो जाना चाहिए था। आप हमारे पिछले प्रोग्राम उठा के देख सकते हैं, हमने आपसे कहा था कि कम से कम 2% का इनको फिस्कल एफर्ट करना पड़ेगा, जिसमें से 1% 400 अरब रुपए वो टैक्सों की सूरत में और 400 अरब के करीब जो है वो अखराजात में कमी से हासिल किए जाने चाहिए। जब वो पिछला मिनी बजट किया तो उसमें 190 अरब रुपए का एफर्ट हुआ, जिसमें से 92 अरब रुपए से भी ज़्यादा वो ये थे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से होंगे, वो तो इधर है ना उधर हैं, और अब जो आएगा तो उसको देखते हैं क्या करते हैं। इस वक्त देखिए सूरत हाल ये है कामरान साहब, पहले 5 महीनों के अंदर बमुश्किल 5% की रेवेन्यू ग्रोथ है। जो टैक्स ज़ाया हो रहा है, इस हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बदली हैं और 4 मरतबा जो है ना कुछ टैक्स छोड़ा है, बशमूल जो अभी 1 दिसंबर को जो कदम उठाया है उसमें भी 2-2 रुपए कम कर दिए। यानी ये आपके पास टैक्स का इतना बड़ा अंबार लगा है जो आप तकसीम कर सके लोगों के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला लगा दिया है जिसके तहत आपका टेलीकॉम के टैक्सेस ख़त्म हो गए हैं, और वो आपको याद है कि मिफ्ता साहब और अब्बासी साहब ने अपनी फ़राख दिली का सबूत दिया और उन्होंने जो है 150 अरब रुपए की इनफरादी टैक्सेस के अंदर छूट दी। ये तो सब मिला के 300-400 अरब रुपए का तो ये टैक्स है। तो अब दूसरी तरफ आपकी सूरत हाल ये है कि करंट अकाउंट वहीं खड़ा है। अगर आप इस वक्त निकाल दें जो पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस के अंदर कमाल किया है, 1 अरब रुपए 1 अरब डॉलर की ज़्यादा रेमिटेंसेस आई हैं पहले 5 महीनों के अंदर। अगर हम वो निकाल दें तो हमारी इंपोर्ट्स तो वहीं खड़ी हैं जहां पर पिछले साल और डॉक्टर साहब ये जो इक़दाम हैं, $300 मिलियन का इजाफा हुआ। आप पहले भी कहते रहे, मगर ये इक़दाम वो है जो कि हर सूरत में हमें करने हैं, IMF और नो IMF। लेकिन क्योंकि हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इनको वो जो IMF कहता है कि पहले तो ये करके दिखाओ, तो ये करके दिखाने वाला मरहला भी हो रहा है IMF को। मेरी अर्ज़ ये है कि मैं IMF की तरफ से इस तरह के किसी नमूने को नहीं जानता। IMF के तहत प्रोग्राम IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हैं, उनके मुतालबात प्रोग्राम के अंदर होते हैं। प्रायर एक्शन भी होता है ना सर? प्रोग्राम नहीं कर रहा है जी सर, प्रायर एक्शन तो होता है ना? प्रायर एक्शन तो जब प्रोग्राम साइन करते हैं तब होता है ना, और उसके बाद डिसबर्समेंट हो रही होती है। यहाँ तो अभी तक कोई तस्वीर ही नहीं हुआ है। आपने अभी फिर देखा है कि जो जहनी इंतशार है उसका ये आलम है कि अभी जो उनका बयान छपा है आज कि मैं क्रैश लैंडिंग नहीं करूँगा और मैं अच्छी जो है लैंडिंग करूँगा, तो वो भी इस बात का इंदिया है कि जनाब वो जो भी कुछ मांग रहे हैं वो प्रोग्राम मैं नहीं करूँगा, मैं कोई और प्रोग्राम करूँगा। अब मालूम नहीं कैफियत क्या है भाई, हक़ाइक़ नहीं मालूम। पिछले 2 एडजस्टमेंट्स हुए हैं इंटरेस्ट रेट के और एक्सचेंज रेट के। उस मौके पर हर किसी ने ये सोचा कि शायद ये जो है IMF के जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन
آواز بلند اس بات کی تردید کی گئی کہ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہماری معیشت کو درست کرنے کا عمل ہے جو ہم خود سے کر رہے ہیں. کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کس طرح کی جو ہے ہم فکر لے کے آگے چل رہے ہیں. مجھے تو مطلب میں بالکل قاصر ہوں اس بات کو سمجھنے سے کہ اس سب کے اندر جو ہے کیا ترتیب ہے، لیکن کیا مربوط ٹکڑوں میں ہو رہا ہے، پالیسی ہے. وقفوں میں ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہو رہا ہے، ہو وہی رہا ہے جو کہ ہونا ہے. مطلب وہ چیزیں تو مطلوبہ جو اقدامات ہیں وہ کسی بھی انداز سے ہو رہا ہے، سسک سسک کے ہو رہے ہیں، مگر ہو تو رہے ہیں نا سر، رک تو نہیں رہے، پیچھے تو نہیں جا رہے. میری اپنے کامران صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹکڑوں کو جب جمع کریں تو وہ جمع کے برابر نہیں ہوتے. یعنی کہ سم ٹائمز جو سم ہے وہ اسکوائر اپ نہیں ہوتا ٹکڑوں کا. تو ٹکڑے جو ہیں وہ ابھی دیکھیے بس مثال کے طور پہ ایک اور کل آپ نے دیکھا نیپرا نے نیا ٹیرف دے دیا ہے، پرائس انکریز. وہ پہلا بھی ابھی تک نہیں ہوا، اس کا شائع بھی نہیں کیا. اس کو آپ نے بجٹ کے اندر ڈالنا ہے. ٹیکسوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کو لینے کے دینے پڑ گئے. پاکستان سے بھارت نے کرکٹ سیریز کھیلی نہیں، پاکستان نے مقدمہ کر دیا. ایک تو مقدمہ ہارا آئی سی سی میں، اور پھر آئی سی سی نے کہا کہ آپ بھارت کو ہرجانہ بھی دیں 25 کروڑ روپے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کھیلی جائے، کرکٹ کے شائقین تو یہی چاہتے ہیں، مگر پاکستان اور بھارت کے درمیان 5 سال سے کوئی سیریز نہیں ہوئی ہے. 2014 میں دونوں بورڈز کے درمیان ایک ایم او یو ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 2015 سے 2022 تک بھارت کو پاکستان کے ساتھ 6 سیریز کھیلنی تھی. بھارت نے اپنی بات کا پاس نہیں رکھا، اور 2017 میں اس وقت کے پی سی بی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھارتی کرکٹ بورڈ پر آئی سی سی میں ہرجانے کا کیس دے دیا، اور اس کے بعد اس کیس میں پاکستان کو اب سے کچھ دن پہلے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور کل آئی سی سی نے پی سی بی کو یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو، بھارتی بورڈ کو کیس کے اخراجات کا 60% یعنی 25 کروڑ روپے کے قریب ادا کرنے کا حکم بھی دیا. گویا کہ لینے کے دینے پڑ گئے. اس کا احوال ہم آپ کو دیتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے مابین ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے. اس وقت کے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو نجم سیٹھی نے بتایا تھا کہ معاہدے کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین 2015 سے 2022 تک 6 سیریز ہوں گی. آئی سی سی کے منٹس کے اندر ریکارڈ ہو گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان اگلے 8 سال میں 6 سیریز ہوں گی، اور ایک انڈیا پاکستان کی طرف سے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہو گیا ہے. تو وہ معاملہ تو اب بالکل پکا ہو گیا، اس میں تو کوئی گنجائش کو طے شدہ سیریز کے نتیجے میں جو کمائی ہونا تھی وہ نہ ہو سکی. پاکستان نے بھارتی بورڈ کے خلاف آئی سی سی میں $70 ملین یعنی 10 ارب روپے کے ہرجانے کا کیس کر دیا. بھارتی بورڈ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی حکومت انہیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی، اور سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں. پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ کسی نیوٹرل وینیو جیسے یو اے ای، سری لنکا، انگلینڈ میں بھی سیریز کھیلنے کو تیار ہے، مگر بھارت اس پر بھی راضی نہ ہوا. اور پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے فیصلہ پاکستان کے خلاف دیا، اور اب قانونی اخراجات کی ادائیگی کے معاملے پر بھی بھارت کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیس پر اٹھنے والے اخراجات کا 60% پہ ہم ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں. لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب خالد محمود، سابق چیئرمین ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب. آپ ان لوگوں میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دراصل پاکستان کے خلاف فیصلہ اس لیے آیا ہے کہ بھارت کا بے پناہ انفلوئنس ہے اور وہ پریویل کر گیا آئی سی سی کے پورے سیٹ اپ پہ، یا یہ کہ ہمارا کیس مضبوط نہیں تھا؟ بہت مہربانی کامران. آپ کا سوال جو ہے اس وقت تقریباً ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ کیا ہندوستان کا بے پناہ اثر و رسوخ جو آئی سی سی میں ہے اس کی وجہ سے یہ فیصلہ ایسے آیا ہے، یا پاکستان کا کیس کمزور ہے. دیکھیے ہندوستان کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ آئی سی سی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، چونکہ ہندوستان میں کارپوریٹ کلچر کرکٹ کا بہت تگڑا ہے، اس لیے تمام جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اور آئی سی سی کو بہت پیسہ ملتا ہے، اور وہ پیسہ جاتا ہے زیادہ انگلینڈ اور آسٹریلیا اور اس جیسے ملکوں میں. تو لہذا وہ بگ 3 کا فارمولہ بھی آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ کہہ چکنے کے بعد
بعد میں پھر پورے زور کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کیس تھا اس معاملے میں وہ انتہائی کمزور تھا، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ کیس تھا ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ جب ایسے معاملات لے کے جائے جاتے ہیں تو بہت مضبوط قسم کے معاہدے ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات ان معاہدوں میں پوری موجود ہوتی ہیں، اور پھر ان کو آپ عدالت میں رکھتے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے ساتھ یہ ہوا معاہدہ اور یہ اس سے مکر گئے ہیں۔ یہاں پہ تو معاہدہ سرے سے تھا ہی کوئی نہیں، یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ ایم او یو تھا، ایک ایم او یو تھا خالد محمود صاحب، جی ایم او یو تھا، اور ایم او یو معاہدہ نہیں ہوتا کامران، آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ جی ایم او یو ہو گیا۔ ایم او یو ایک رضامندی ہوتی ہے کہ ہاں ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں گے اور پھر اس کی تفصیلات طے کریں گے اور یہ سب کچھ کریں گے، یعنی ایک ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے یا جو نیت ہوتی ہے وہ نیت کی بنیاد پہ کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا جو کسی کورٹ آف لا میں ہماری بنیاد نہیں ہوا تھا، بالکل بنیاد نہیں اس سے بن سکتی تھی۔ اور کانٹریکٹ میں بھی پھر ایک ضمانت ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے، اس کو بینکیبل گارنٹی بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو اس کا یہ ہرجانہ ہوگا، یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو یہاں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی۔ بہت شکریہ جناب خالد محمود، سابق چیئرمین پی سی بی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ آج سن 2018 دسمبر کی 20 تاریخ ہے، یعنی کہ نئے سال کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے۔ 2019 نے دستک دینا شروع کر دی ہے، لیکن پاکستان کے حالات حاضرہ بتا رہے ہیں کہ نئے سال میں پرانی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ موجودہ سیاسی منظرنامے سے لگ رہا ہے کہ 2019 میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سلاخوں کے پیچھے ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ زرداری صاحب کی سیاست کے سورج کو گہن لگنا شروع ہو گیا ہے۔ کم از کم 5 مختلف کیسز ان کو گھیر سکتے ہیں، جن میں جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کی پشت پناہی کے ساتھ صدارتی امارات کے غیر قانونی استعمال، پارک لین اسٹیٹ اسکینڈل کے بعد امریکہ میں پراپرٹی چھپانے کا نیا کیس پہلے بھی سامنے آ چکا ہے۔ ان سب کا براہ راست تعلق جناب زرداری صاحب کی سیاست سے ہے، اور ایک کیس بہرحال ایسا ہے جو ان کو تاحیات نااہلی تک پہنچا سکتا ہے، بلکہ دوسرے کیسز بھی اسی انداز کے ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں 24 دسمبر کو جے آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار اس کی سماعت کریں گے۔ جے آئی ٹی تفتیش کا ایک فوکس زرداری گروپ آف کمپنیز ہے، جس کی محترمہ فریال تالپور ایک فعال ڈائریکٹر ہیں۔ مبینہ کیسز میں فریال تالپور کی حیثیت ایک ملزمہ کی ہو سکتی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری ایک طویل عرصے تک زرداری گروپ کے ڈائریکٹر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 2019 میں مبینہ طور پہ وہ شامل تفتیش رہ سکتے ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف پر العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ ریفرنس کے محفوظ فیصلے 24 دسمبر کو ہی سنائے جائیں گے۔ 24 دسمبر کے دن پر ہم نے کئی پروگرام پہلے کیے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 11 سال اور مریم نواز کو 8 سال کی پہلی ہی سزا ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فی الحال وہ معطل ہے، مگر سزائیں معطلی کے فیصلے کو نیب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس کیس میں یا کسی اور ریفرنس میں جو 24 دسمبر کو سامنے آئے گا، اگر اس میں نواز شریف کو سزا ہو گئی تو 2019 جیل میں وہ گزارنے کے پابند بھی رہ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں ریفرنس کی چیئرمین نیب جاوید اقبال منظوری دے چکے ہیں، یعنی کرپشن ثابت ہو نہ ہو مگر امکانی طور پر ان کی ضمانت ہو بھی جائے، تب بھی شہباز شریف کا کم از کم پورا سال 2019 احتساب عدالت کے چکر لگانے میں گزرے گا۔ 2019 پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی کیسز کی گرفت میں لا سکتا ہے، جن کے خلاف پہلے ہی نیب میں تحقیقات چل رہی ہے۔ اب جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس کے مرکزی کردار انور مجید اور ان کے صاحبزادے کے اومنی گروپ پر سرکاری خزانے لٹانے پر نیب کے علاوہ دیگر ادارے بھی مراد علی شاہ کو مختلف کیسز میں شامل تفتیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 2019 مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے لیے بھی کٹھن اور دشوار گزار ثابت ہو سکتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق نیب کی تحویل میں ہیں،
حمزہ شہباز سلیمان شہباز کے نام ECL میں ہیں. حنیف عباسی ایفیڈرن کیس میں عمر قید کی سزا گزار رہے ہیں. دانیال عزیز سیاست سے 5 سال کے لیے نااہل ہیں. شاہد خاقان عباسی طلال چودھری کے خلاف توہین عدالت کے کیسز ہیں. خواجہ آصف طارق فضل اللہ ثناء اللہ زہری رانا مشہود کے خلاف نیب کی تحقیقات چل رہی ہے. رانا ثناء اللہ کا نام ماڈل ٹاؤن کیس میں بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. گویا کہ 2019 میں موجودہ حکومت کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے لیے سیاسی طور پہ میدان کھلا ملے گا. ان کے سامنے کوئی سیاسی رکاوٹ، سیاسی تحریک، سیاسی بھوچال نظر آنے کے امکانات بہت ہی مدھم ہیں، اور وہ مدھم سے مدھم ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کو اور پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اس پورے ماحول کا کتنا فائدہ ہوگا؟ پاکستانیوں کی یہ خواہش کہ پاکستان میں سیاسی کرپشن کے بازار جو ہیں وہ بند ہو جائیں، کیا وہ اس ماحول سے بند ہونا شروع ہو جائیں گے؟ ان سب ماحول پہ بات کرتے ہیں. سن 2019 کے امکانی منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 ممتاز سینئر صحافیوں، تجزیہ کاروں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں اور بہت ہی ممتاز سیاسی اینالسٹ جناب علی قاضی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سندھ سے. جناب حافظ طاہر خلیل ایک پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر جرنلسٹ ہیں، راولپنڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اخبار جنگ سے منسلک ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. علی قاضی صاحب، آپ کو 2019 میں جو منظر نظر آ رہا ہے اس میں کافی چیزیں پروبیبل ہیں، اس سے آپ کے خیال میں پاکستان کی جمہوریت کو، سیاست کو اور خود عمران خان کی حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ بلکہ اس سے پہلے آپ ہمیں بتا دیں کہ کتنی ہرٹ ہوں گی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے گڑھ میں. پنجاب میں پیپلز پارٹی اور معاف کیجیے گا پنجاب میں PMLN اور سندھ میں پیپلز پارٹی، کتنا ان کی سیاست جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی ان کے لیڈرز کی گرفتاری سے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے لیے تو خاص صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی ان کے لیڈر نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جیل میں رہ کر آئے ہیں اور الیکشنز بھی نہیں لڑے انہوں نے. تو نواز نون لیگ کے لیے یہ کوئی نیا امتحان نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک نیا چیلنج ہوگا. آلدو کہ ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جیل پہلے بھی جاتے رہے ہیں، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی محترمہ شہید زندہ تھیں، ایک ڈیفرنٹ سیناریو تھا. اس دفعہ یہ بہت عرصے کے بعد یہ ہوگا کہ ایک مستقل حکومتوں میں رہتے کے بعد اگر آصف زرداری صاحب کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ڈیفینیٹلی ایک نیا چیلنج ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی اب سندھ میں اس طرح سے گراس روٹ پر اس کی وہ پاپولر وہ نہیں رہی ہے. تو اس کے لیے ان کے لیے تو یہ بڑا ایک سیٹ بیک سندھ میں ہو سکتا ہے کہ اب شاید پاورز دیٹ بی جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی لیڈرشپ کے لیے اب کوئی سافٹ نہیں رہے ہیں. فرمائیے گا طاہر خلیل صاحب، اچھی خاصی نمبرز ہیں پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں بہت ہی ساؤنڈ پوزیشن ہے PMLN کی، پھر قومی اسمبلی کے اندر بھی بڑی ساؤنڈ پوزیشن ہے. لیکن اگر نواز شریف صاحب نہ ہوں سامنے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بری طرح سے الجھے ہوں اور شاید پابند سلاسل ہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ مریم بی بی جو ہے وہ بالکل ایکٹیو نہ ہو، کس طرح سے اثر انداز ہوگی یہ پوری صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں سن کم از کم 2019 تک؟ جی کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 2018 جو ہے وہ ایک تبدیلی کا سال تھا، اور اس حوالے سے یہ جو رواں ماہ گزر رہا ہے 2018 کا، اس میں کئی اہم وہ بھی کئی لحاظ سے سیاسی طور پر بہت اہمیت کا حامل تصور کیا جا رہا ہے، اور اس میں کئی سیاسی شخصیات کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہونے والے ہیں جس کا امپیکٹ 2019 پر پڑنا ہے. اور اس حوالے سے جو بات ہو رہی، آج اسلام آباد میں بڑی غیر معمولی قسم کی سرگرمیاں تھیں، اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی جانب سے بھی. کی اپوزیشن جو PTI کرتی تھی، جس میں جینا دو بھر کر دیتی تھی وہ حکومت کا، دھرنے، بیان، پروٹیسٹ اور بہت میڈیا پہ چھائی ہوئی اور فائر برانڈ عمران خان، وہ اپوزیشن تو نظر نہیں آئے گی، چاہے جتنی بھی صعوبتوں میں گزرے اس کی لیڈرشپ. لیکن وہ ماحول کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ویسا تو نہیں ہوگا. نہیں، وہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف نے ایکسیپٹ کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ تقریباً سال بھر جاری رہتے ہیں.
اس لحاظ سے میاں شہباز شریف کو یہ ایکسس ہوگی کہ وہ سال میں زیادہ وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں گزاریں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں گزاریں گے، جہاں ان کی اپنی پارٹی تک رسائی بھی ہوگی اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس لحاظ سے اس کو لیڈ بھی کر سکیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے چیمبر سے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اگر میاں نواز شریف جیل چلے جاتے ہیں یا میاں شہباز شریف کو بھی جیل کی سزا ہو جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ان کے پروٹیکشن آرڈر جو ہیں ہر مہینے جاری ہوں گے اور ہر مہینے جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، 15 دن اجلاس ہوتا ہے۔ وہ شعلہ بیانی اور وہ شعلہ جو شعلے وہ غلطی ہوئی اپوزیشن جو ہوگی وہ تو نظر نہیں آئے گی جیسے کہ پی ٹی آئی ہوا کرتی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، لیکن آج جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی جواب میں کہ آج چیف الیکشن کمشنر سے ان کی الیکشن کمیشن میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے جواب میں عمران خان اور فیصل ووڈا کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اگلے سال جو شروع ہونے والا ہے آئندہ چند دنوں میں، تو اگلے سال میں یہ سیاسی کشمکش اور محاذ آرائی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب محترمہ بے نظیر جیل میں ہوا کرتی تھی بہت ہی کیرزمیٹک ان کی پرسنالٹی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے بعد تو پھر وہ زیادہ تر ایکسائل میں رہیں اور پھر وہ براہ راست کانٹیکٹ میں رہیں، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کتنا کیرزما ہے بدن، اگر ہم عام انٹیریئر سندھ میں لوگوں کو دیکھیں، عام سندھیوں کو دیکھیں، اور کتنی ان کی پارٹی میں ان کی گرفت ہے، کتنی وہ منظم ہے، کتنی وہ موٹیویٹڈ ہے، کتنی وہ جذباتی ہو جائے گی اگر زرداری صاحب یا فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں، وہ کیا منظر ہوگا؟ نہیں خاصا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 70s اور 80s والے پولیٹیکل کیڈرز ہوتے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں، پرسنالٹی تو ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی مجھے ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے پاس اتنا اسٹریٹ پاور ہو۔ اور سندھ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ وہ جو اصل لوگ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بہت ہنگامے ہو جائیں گے یا کوئی روڈ پر اسٹریٹ پاور کوئی بہت زیادہ ڈیمانسٹریٹ ہو سکے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، جب خود جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شاہ صاحب سی ایم صاحب کے لیے بھی انکوائری ہو رہی ہے، تو میجر جو سوال ہوگا کہ پھر جو یہاں کیا سارائیاں ہیں کہ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو سندھ میں کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کیا بننے کی ایک باتیں ہو رہی ہیں، مختلف افواہ گردش کر رہے ہیں۔ علی قاضی صاحب کہ وہ جو ٹکراؤ کے لیے جو ایک جذبہ چاہیے، جوش چاہیے، کیس چاہیے، کارڈر چاہیے اور کیس یعنی کہ چاہیے ایک واقعی موٹیویشن چاہیے، وہ کتنی ہوگی موجود؟ ٹکرانا اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا، عدالتوں سے ٹکرانا، زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں 4 جملے کہہ کے تو وہ ٹکرا گئے، لیکن پریکٹیکلی کوئی لڑائی کرنا وہ کتنا آسان ہوگا، اور خود ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے، کتنا کیرزما ہے اس کے پیچھے؟ سٹریٹس پہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ بہرحال گورنمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ ایک سوسائڈل موڈ میں آ جاتی ہے کوئی بھی ادارہ تو وہ ایک کرائسس تو کریٹ کر سکتا ہے۔ جہاں تک صرف سٹریٹس پہ تو اس کے لیے نہ کرزما نظر آتا ہے مجھے، نہ کوئی ایسے کارڈرز نظر آتے ہیں کسی بھی پارٹی کے پاس، لیکن گورنمنٹ بہرحال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ خاص صاحب وہ اگر ٹکرا پہ آ جائے گی تو اور ایک سوسائڈل موڈ میں آ جائے گی تو پھر ایک کرائسس کریٹ ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ 2019 مجھے پاکستان میں طاہر خلیل صاحب آپ فرمائیے گا، ایک بڑا جو ویپن ہے اس وقت، بہت بڑا جو اس کی طاقت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ ان کے نمبرز ہیں، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، اور پھر ظاہر ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور وہ بہت قریب آ جائیں گے، ہو سکتا ہے بالکل در حقیقت وہ جڑ جائیں، اور اس نمبرز کو مگر وہ ظاہر ہے کہ استعمال جیسا کرنا ہوتا ہے جس کے لیے کہ وہ اس میجورٹی کو چیلنج کر دیں جو کہ پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت کے پاس ہے، اس کے لیے جو ماحول چاہیے ہوتا ہے، جو بیکنگ چاہیے ہوتی ہے، وہ تو اویلیبل نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی یہ جو قوت ہوگی ان دونوں جماعتوں کی کہ وہ ناطقہ قانون سازی کے حوالے سے ناطقہ بند کر دیں پی ٹی آئی کا، اس ویپن کو تو وہ استعمال کریں گے نا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیں، ویسے تو یہ کامران صاحب آپ نے دیکھا
کہ پاناما فیصلے کے بعد سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انتخابی عمل گزرا، لیکن جو ایک مومنٹم ہونا چاہیے تھا پاناما فیصلے پر وہ نہیں پیدا کر سکی پی ایم ایل این. حالانکہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری تھی پچھلے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں، لیکن اس کے باوجود اس کا ری ایکشن جو ہے نہیں تھا. اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف کی اریسٹ ہوئی ہے یا میاں شہباز شریف کی جو اریسٹ ہوئی ہے لاہور میں، تو وہ ری ایکشن جس کا لوگ توقع کر رہے تھے اور مبصرین یہ جائزہ لے رہے تھے کہ شاید پنجاب جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن تحریک کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہوئی. اور مستقبل قریب میں بھی ایسے کوئی امکانات ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ دیکھیں عوام میں کوئی ایسا جوش اور جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے میں دونوں پارٹیاں ناکام ہیں یہاں پر، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی. کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایسے مقدمات میں الجھایا گیا ہے جن کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ یہ مقدمات جو ہیں سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں. آج دیکھیں پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے پہلا مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا ہے جو ریفرنس کی صورت میں ہے آصف زرداری کے خلاف، ورنہ یہ تمام وہ مقدمات ہیں جو ان کے سابقہ ادوار میں بنے تھے، خواہ زرداری صاحب کے ہوں یا میاں نواز شریف کے ہوں. بالکل صحیح ہے. علی قاری صاحب ایک اور کوئکلی اگر یہ بتائیں کہ اگر یہ زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں، فریال بی بی گرفتار ہوتی ہیں، پی ٹی آئی معاف کیجیے گا پیپلز پارٹی کمزور سیاسی صورتحال میں نظر آتی ہے، پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کا کتنا امکان ہے، فارورڈ بلاک بننے کا کتنا امکان ہے، لوگ ادھر ادھر ہو جائیں اس کے کتنے امکان ہیں، یا پارٹی جڑی رہے گی؟ یہ اس صورت میں امکان ہے خاص صاحب جب گورنمنٹ اگر کنفرنٹیشن میں گئی اور دوسری جو فورسز ہیں اگر اس کنفرنٹیشن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پھر کوئی فارورڈ بلاک یا توڑ جوڑ کی سیاست عمل میں آئے گی تو پھر یہ ممکن ہے، اس کو آپ خارج از امکان نہیں کرا دے سکتے. لیکن اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں کہ یہ جو 2019 کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا شروع میں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لیے کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا، میں صرف عرض کروں کہ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جس طرح معاشی بحران ہے ملک میں، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سٹریٹ پر پرابلم کرے نہ کریں، لیکن یہ جو پولیٹیکل کیوس ہے، یہ پولیٹیکل کیوس پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی سموتھ سیلنگ 2019 میں مجھے نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، بہت صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی قاضی. جناب طاہر خلیل ہمارے ساتھ تھے، روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر. سخت سیاسی صورتحال ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے. یقیناً بعض کیفیت ایسی ہے جو شاید اس سے پہلے کم از کم ماضی قریب میں ان دونوں لیڈرشپس نے نہیں دیکھی ہے، اور یہ اس وقت بڑی مشکل صورتحال ہے. اس کی وجہ سے انداز شاعرانہ ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب بھی اب شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اب زیادہ ہی شاعرانہ گفتگو کرتے ہیں، زرداری صاحب بھی شاعرانہ گفتگو کرنے لگے ہیں، اور بلاول صاحب بھی اب شاعری کی گفتگو کرتے ہیں. گویا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی اور شاعری آ گئی. بڑا دلچسپ ماحول ہے جو کہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اور اکثر دیکھتے آ رہے ہیں اور پہلے بھی دیکھ رہے تھے. کیسا ہم تو کھل کر رو بھی نہیں سکتے. کیسا ہم تو کھل کر رو بھی نہیں سکتے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار گئے. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے. میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. فیصلے کے منتظر ایک یتیم بے خطا، ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، یا لا یا رسول بے نظیر بے رسول. جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور
موجودہ ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی میں زبردست صلاح مشورہ ہو رہا ہے، آئندہ کی حکمت عملی کا تعین ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر جناب آصف علی زرداری گرفتار ہو جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس سلسلے میں پیپلز پارٹی صلاح مشورے کر رہی ہے۔ حالات، واقعات اور شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ یقیناً جناب آصف علی زرداری ان کے ہمشیرہ فریال تالپور کے گرد گھیرا تنگ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری بھی شامل تفتیش ہو سکتے ہیں۔ آئندہ آنے والے چند دن اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے، خاص طور پہ 24 دسمبر کا دن جب JIT کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب حکمت عملی کیا ہوگی، کس حد تک وہ تیار ہے، تیار رہے گی، کیا اس کی کشمکش، اس کی جدوجہد سڑکوں پہ ہوگی، پارلیمان میں یا دونوں جگہ؟ ان سب امور پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ممتاز سینئر رہنما ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رہنما بھی ہیں، ممبر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری منظور احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ یہ جو آپ سن رہے ہیں باتیں میڈیا کے ذریعے، دوسرے ذریعوں سے یا کسی اور حکومت کے لوگوں سے، اس کے علاوہ بھی آپ کی پارٹی میں اس بات کی کوئی آگاہی ہے یا اپنی انفارمیشن ہے کہ کوئی ایکشن ہونے والا ہے پارٹی لیڈرشپ پہ، جناب زرداری پہ یا فریال تالپور صاحبہ پہ؟ دیکھیے خان صاحب، زرداری صاحب جو ہیں وہ 2008 میں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، وہ زرداری گروپ کے کسی بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہی ہم نے سوال کیا تھا جب اسلام آباد میں وہ پیش ہوئے تھے کہ میں جب ممبر نہیں ہوں، ڈائریکٹر نہیں ہوں، تو میرے اوپر FIR کس لیے ہے؟ ان کا کوئی وہاں پہ لیگلی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے خلاف FIR ہے۔ 1.5 کروڑ روپے کی ٹوٹل FIR تھی، 1.5 کروڑ روپے کی ایک اور اومنی گروپ سے ٹرانزیکشن تھی، تو اس کا انہوں نے جواب دینا ہے کہ وہ انہوں نے کیا لیا، وہ کاروباری ایشو پہ وہ خود جواب دیں گے یا ان کے وکلاء جواب دیں گے۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر وہ جیسے BMW کا ان پہ کیس تھا کہ وہ آپ نے ایک گاڑی منگوائی ہے، اپنے نام پہ بھی نہیں منگوائی لیکن منگوائی ہے، اور اس کا انہوں نے کہا کسٹم لے لیں، انہوں نے کہا نہیں لینا، انہوں نے کہا گاڑی رکھ لیں، نہیں رکھنی، تو ان کو 2.5 سال اس کیس میں جیل میں رکھا تھا انہوں نے۔ بعد میں جب 13 کی 13 اپلیکیشنز ہو گئی تھی تو 14واں کیس بنا تھا۔ اسی طرح سے اب ہو رہا ہے، تو اس پہ ہم نے فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید، تو کل جو 7 بجے کی میٹنگ ہے اس میں بہت سارے عام فیصلے ہوں گے، لیکن ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے ہم نے بھی آج کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر آج الیکشن کمیشن گئے تھے، ہم 2 اپلیکیشنز دے آئے ہیں، 3 اپلیکیشنز کل چلی جائیں گی، اور اس پہ ہم بھی ریکارڈ لے کر ہم بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ کوئی فی الحال رد عمل سامنے نہیں آیا؟ یہ جو کل فواد چودھری صاحب نے زرداری صاحب کے مینہٹن کے فلیٹ کی ڈاکیومنٹس جاری کی، اس پہ آج ریفرنس فائل ہوا، اور اس پہ فی الحال کوئی رد عمل پیپلز پارٹی کا نہیں ہے یا زرداری صاحب کا نہیں؟ میرا خیال ہے آج ان کو کوئی الیکشن کمیشن نے جواب دے دیا ہے۔ اور دوسرا شیخ، میں ذاتی طور پر تو چونکہ میرے اگر پرسنل ہیں ایسٹس تو میں ہی بتاؤں گا، کل میرا خیال ہے 1-2 دنوں میں ان کے وکلاء جو ہیں وہ بتا دیں گے جو بھی صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، چونکہ اس کے سگنیچرز جو ہیں وہ عجیب و غریب، جو ہم نے ڈاکومنٹ دیکھی ہے، چونکہ ہم نے عید کارڈز پہ ان کے جو سگنیچرز دیکھے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن باقی یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب والا بھی کیس ہے جس میں ان کو کہا گیا کہ اگر کوئی ساون رہ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہے اس پہ، تو ان کے وکلاء دیں گے، وہ چونکہ ان کا پارٹی کا ایشو نہیں، وہ ان کا ذاتی ایسٹس کا ایشو ہے، اس پہ وہ جواب دیں گے۔ اچھا، ویسے لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے بھی آج اپلیکیشن دی ہے۔ جی، یا اب جو ہوگی، جو مزاحمت ہوگی یا جو اس پہ ریاکشن ہوگا، بہرحال پیپلز پارٹی پچھلے 10 سال سے کمفرٹ زون میں ہے۔ آپ سندھ میں مسلسل اقتدار میں ہیں، پھر 5 سال جو ہے وفاق میں بھی اقتدار میں رہے۔ کتنی آپ کسی جارحانہ حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے پارٹی میں، اور کتنی سیاسی یا پارلیمانی اسٹرگل کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے کمفرٹ زون میں رہے ہم؟ ہمارے خلاف کبھی وہ آرمی چیف، حاضر سروس آرمی چیف اور ISI چیف سے وہ ایفیڈیوٹ لے کر کبھی ایک مقدمہ کیا جاتا ہے، کبھی افتخار چودھری صاحب ہوتے ہیں۔ اب $1 ارب ہوا ہے، کبھی آپ ان کو لائنز پہ لے کر پوچھئے تو سکارکے کا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا ہے اس کا کون رسپانسبل ہے؟ سو ہمیں کبھی کمفرٹ زون، یہ 2014-15 کے کیسز ہیں نا، کون سا ہمارا کمفرٹ زون تھا؟ کوئی کمفرٹ زون نہیں رہا، لیکن بہرحال ہم نے درگزر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر کوئی درگزر بھی نہیں کرنے دیتا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔ پھر ہم نے بھی آج فیصلہ کیا ہے، کل فیصلہ کیا ہے
کہ ٹھیک ہے لڑیں گے. آج ہم نے 2 اپلیکیشنز دی ہیں. خان صاحب کے 4 الیکشنز کے ایسٹس مانگ لیے ہیں, فیصل واڈا صاحب کے مانگ لیے ہیں. کل اکبر ایس بابر کی جو پیٹیشن ہے الیکشن کمیشن میں ہے وہ بھی ہم لے رہے ہیں, چونکہ یہ تینوں جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا بھی ہم نے کل FBR میں اپلیکیشن دینے کا فیصلہ کیا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف بھی ہم نے وہ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے SCCP جا رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک بات طے ہے, انہوں نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قانون کے ایک ایشو پہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہو, دوسرا باہر گھومتا پھر رہا ہو. یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ کو جو فیصلے کرنے ہیں جو مرضی کریے, آپ کو سزائے موت مقرر کر لیجئے, لیکن پھر سب کو دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آف شور کمپنی پہ آپ کسی کو نکال دیں اور کسی کو چھوڑ دیں. ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں پھانسی دے دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. مگر ان چیزوں پہ ان معاملات میں اور دوسروں کی بحال کر دیں. ایک کی بات نہیں, PMLN تو بہت سفر کر چکی ہے. نواز شریف صاحب کا تو پورا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا, پرائم منسٹرشپ ختم ہو گئی, پارٹی لیڈرشپ ختم ہو گئی, شہباز شریف صاحب گرفتار ہیں, پورا سسٹم ہے مطلب. اور اس میں پیپلز پارٹی بڑی زبردست اس نے حمایت کی تھی اس پوری کیمپین کی نواز شریف صاحب کے خلاف اور ان سب لوگوں کے خلاف. یہ تو سارے وہ معاملات ہیں جس میں آپ کھڑے رہے ہیں کہ جی یہ بالکل اس قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے, اسی قسم کی GIT ہونی چاہیے, اسی قسم کے فیصلے ہونے چاہیے. آپ تو بالکل نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, بالکل ایسے ہی معاملات. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پہ. وہی میں بتانے لگا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کل پہلے کہیں کہ آف شور کمپنی جس نے بنائی ہے اس نے پیسہ چوری کرنے کے لیے بنائی ہے, اور کل کو آپ کو اپنی نکل آئے تو آپ کو چھوٹ دے دی جائے. آپ وہ ایسٹس میں بھی درج نہ کریں لیکن آپ کو چھوٹ دے دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ قابل قبول نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ آپ کہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے نکل آئے. لیکن سر یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں, نہیں ہو سکتا سے کیا مطلب ہے؟ سپریم کورٹ کے خلاف کیا کریں گے؟ جو بھی ہے نہیں ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں, لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا خان صاحب کہ ایک کیس کے تحت آپ کو پھانسی کی سزا دے دیں اور مجھے بری کر دیں. ایک جرم ہے تو اس پہ ایک جیسے فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ نہیں اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ ایک کو کھلا راستہ دے دے. 11 انکوائریز ہے KPK کی, ایک گرفتاری نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ گرفتار ہوں اور یہ گرفتار نہ ہو؟ مجھے یہ بتائیں جو شرجیل میمن کے گھر سے 5 ارب روپیہ ریکور ہوا تو وہ کدھر ہے؟ اور اگر مال مقدمہ تھا تو جنہوں نے ریکور کیا تھا انہوں نے خرد برد کر لی نا مال مقدمہ میں. تو نہیں ہوا تھا سر, یہ کہیں نہیں ریکور ہوا تھا. 5 ارب روپے کہاں سے ریکور ہوئے تھے؟ نہیں سر, نہیں یہ ہر کوئی ایک کیمپین ہر بندے نے کہا ایسا کہیں نہیں آیا تھا. اٹھا کر دیکھ لیں. نہیں ہوا تھا. شرجیل میمن کے تو کمرے سے شراب کی بوتل ملی تھی سر, وہ ہوا تھا وہاں سے. یہ تو نہیں پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی جب رپورٹ آ گئی ہے تو پھر اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. بہت بہت شکریہ جناب چودھری منظور احمد, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن ہے. پاک پیپلز پارٹی میں غصہ ہے جس کا آپ نے ابھی ریفلیکشن بھی دیکھا جناب چودھری منظور احمد کے موڈ میں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان خطے میں بلکہ پوری دنیا میں تنہا نظر آتا تھا تقریباً 1 سال پہلے, اور یہ سفارتی تنہائی تھی. خارجہ محاذ پہ پاکستان پسپائی کا شکار تھا, لیکن حالات میں بہت بہتری آ گئی ہے, ڈرامائی بہتری آئی ہے. بڑا اس میں مؤثر بھرپور براہ راست خاموش کردار رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا. اس کا احوال ہم آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پچھلے سال تک کی بات ہے, ہم اس پروگرام میں بھی بڑے افسوس سے آپ کو بارہا آگاہ کرتے تھے کہ پاکستان خطے میں ہی نہیں عالمی سطح پر بھی تنہائی کا شکار ہے. پاکستان کو سفارتکاری اور خارجہ ماحول پہ بہت ہی ایک بحرانی کیفیت کا سامنا تھا, مگر الحمدللہ اب یہ کیفیت بہت بہتر ہو گئی ہے اور بہت ہی ڈرامائی انداز میں خاص طور پہ حالیہ مہینوں میں اس میں بہتری آئی ہے. پاکستان کی اہمیت کو خطے میں بھی پہچانا جا رہا ہے, پاکستان کے خطے کے باہر بھی, اور پاکستان اب ایک بار پھر مستحکم خطے کا کھلاڑی بھی بن چکا ہے, اور اس کے جو ٹوٹے ہوئے تعلقات تھے وہ ریپیئر ہو چکے ہیں اور بہت ہی عمدہ طریقے سے ہوا ہے. اس میں بڑا کلیدی مگر خاموش کردار ادا کیا ہے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے. ان کی خاموش سفارتکاری جو پچھلے 1 سال سے بھرپور انداز میں جاری ہے, جس میں خاص طور پہ تیزی حالیہ چند مہینوں میں دیکھنے میں آئی ہے, اس نے پاکستان کو اس بحران سے, اس خارجہ پالیسی کے اور خارجہ محاذ کے بحران سے بہت کامیابی سے نکال لیا ہے. یہ خاموش
ڈپلومیسی پاکستان کے معاشی اور دفاعی تعلقات کو انتہائی مضبوط بنانے میں بہت مددگار ثابت ہو رہی ہے، اور اس میں بہت ہی خاموش کردار رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ تواتر سے انہوں نے غیر ملکی دورے کیے ہیں، اعلیٰ ترین لیول پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ چین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ایران، افغانستان، ترکی، رشیا جیسے ممالک ہیں جو پاکستان کے اب فولڈ میں ہیں، اور پاکستان کے ان کے ساتھ بہت ہی مناسب اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ یہ ممالک عمومی طور پہ روس کے علاوہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان کے قریب سمجھے جاتے تھے، مگر پاکستان کے تعلقات ان میں سے اکثر کے ساتھ بہت ہی خراب ہو چکے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ گزشتہ 5 سال میں ہمارے تقریباً تعلقات ختم ہو چکے تھے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے، ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے آثار نہیں تھے، افغانستان کے ساتھ حالات میں برائی تھی، اور اس پورے ماحول میں مگر اب تبدیلی آ چکی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میں براہ راست اور بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران انہوں نے کابل کے 4 دورے کیے ہیں، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں پہلی بار افغانستان میں امن کی کرنیں بھی پھوٹ پڑی ہیں۔ اور بہت بعض ایسے فرنٹس پہ حالات میں بہتری آئی ہے جو کہ یقیناً پاکستان کی شدید ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر پاکستان ایران تعلقات میں اعتماد سازی کے لیے جنرل باجوہ کا بہت ہی امپورٹنٹ کلیدی کردار رہا ہے۔ گزشتہ سال وہ پاک فوج کے پہلے سربراہ تھے 17 سال میں جنہوں نے ایران کا باضابطہ سرکاری دورہ کیا، اور وہ پھر اس دوران تہران گئے جہاں پر ان کی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ بھرپور ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر حسن روحانی سے ان کی بڑی بھرپور ملاقات ہوئی، اور پھر ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کے آثار دیکھنے میں آئے۔ 3 مہینے پہلے 19 ستمبر کو جنرل باجوہ چین کے صدر شی جن پنگ سے خصوصی دعوت پر گئے تھے چائنا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا سی پیک کے حوالے سے۔ نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد حالات میں جو نئی نہج اور نئی اونچائی دیکھنے میں آئی ہے، یہ بڑا کلیدی دورہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی بڑی پبلسٹی نہیں تھی جو آرمی چیف نے کیا تھا، اور انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے اس کے اثرات ہمیں کئی جگہ پہ نظر آ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے پرسوں قطر کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کے لیے وہ قطر گئے، اور انہوں نے قطر کے امراء سے بڑی دلچسپ بات کی۔ اس سے پہلے وہ مصر گئے تھے، اور اسی دوران جہاں وہ ایک جانب قطر سے ہمارا ایک بیلنس مینٹین ہو رہا ہے، دوسری جانب UAE سے جو تعلقات میں بہتری کیا بلکہ بحال ہو گئے تعلقات، اس میں بڑا ہی بنیادی اور کلیدی کردار رہا ہے جنرل باجوہ کا، جنہوں نے کہ براہ راست UAE کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو استوار کیا اور ان کو نارملسی پہ لے آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے سعودی عرب نے جو پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کی ساتھ بھرپور انداز میں کھڑا ہے، اس میں بھی جنرل باجوہ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پاکستان کی مدد مانگی، پاکستان کو خط لکھا، افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ ایک تقریباً یو ٹرن ہے جس کو بین الاقوامی سفارتکاری میں صدر ٹرمپ کا یو ٹرن کہا جا رہا ہے۔ اس میں بھی جو پوشیدہ اور پس منظر میں ایفرٹ کی ہے جنرل باجوہ نے، اس کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کہ ایک اس خطے میں کیا پوری دنیا میں لوگوں کو ششدر کر دیا، کرتارپور کا پاکستان کا فیصلہ کہ کرتارپور کا بارڈر کھولا جائے، اس کی ابتدا آپ کے علم میں ہے جنرل باجوہ نے کی تھی وزیر اعظم عمران خان کی حلف وفاداری کے موقع پہ، جب انہوں نے سدھو کو گلے لگایا اور انہوں نے کرتارپور بارڈر کھولنے کی پیشکش کر دی، اور اس کے بعد جس انداز سے حالات آگے بڑھے ہیں بھارت کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اس کو اپنی کابینہ کا خصوصی اجلاس کرنا پڑا، پاکستان کی پیشکش کو ویلکم کرنا پڑا، اور تمام ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اوپننگ ہو گئی ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، اور یقیناً یہ جو اس کا بہت بڑا کریڈٹ مرکزی کردار اور بڑا مرکزی کریڈٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے روس کے تعلقات میں بحالی ہوئی ہے، اور دفاعی تعلقات میں بڑی تیزی سے اور بڑی بہتر تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ یہ پورا ماحول پاکستان کو اپنے خطے میں اور ملک میں
تنہائی سے جو باہر نکالا ہے اس میں یقیناً بھرپور کردار ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افواج پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں اور بہت ہی معزز جنرل آفیسر رہے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. عام طور پہ سول حکومتوں میں اور جمہوریتوں میں سمجھا جاتا ہے کہ آرمی چیف کا کردار بڑا بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے, مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس تو پچھلے 5 سال وزیر خارجہ ہی نہیں رہا. ہمارے حالات خارجہ محاذ پہ بحران میں دوچار ہو گئے تھے, مگر بڑا زبردست اور بہت ہی کوائٹلی جنرل باجوہ نے جو پاکستان آرمی کی ریلیشن شپ ہے ان تمام ممالک کے ساتھ, ان کو نہ صرف یہ کہ ریسٹور کیا ہے اور بلکہ بہت ہی کوئکلی پاکستان ماشاءاللہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ گیا ہے. جی واقعی آپ نے خان صاحب بالکل صحیح فرمایا. میں یو اے کے بارے میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ گئے ہیں جنرل باجوہ تو انہوں نے بہت لیٹ ٹائم دیا, صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا, اور انہوں نے کہا جی محل کے پیچھے رستے سے کو لے کے گئے. لیکن وہ آدھے گھنٹے کی ملاقات 3.5 گھنٹے جاری رہی, اور جب ملاقات ختم ہوئی تو ان کو صدر دروازے سے باہر لایا گیا اور یو اے کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ سب وہاں پہ موجود تھی. یہ 3.5 گھنٹے میں جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان کے لیے اچیو کیا. اس کے بعد سے اب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یو اے کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہو رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک تو تسلسل ہے سوچ میں, اور جو مقصدیت ہے واضح ہے. ہماری سیاسی قیادت اپنے آپ کو میرے خیال ہے ظلم کرتی ہے اپنے ساتھ, جب وہ جو چیز ان کو پسند نہیں آئی یا ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو خارجہ پالیسی بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب, اس میں وہ ڈیفیکلٹ ایریاز جس کو کہ ہمارے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ایریا تھا, مثال رشیا, وہ ایک بالکل ایک فار فلنگ اور ہمارے ظاہر ہے کہ اینیمی سٹیٹس ہمارا رہا ہے کبھی, اور پھر ایران ہمارا ہمسایہ, اس کے ساتھ بھی عجیب سے تعلقات ہے. ان دونوں فرنٹ پہ بھی جنرل باجوہ نے بہت ہی فورتھ رائٹ ایکشن لیا ہے, اور بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی میننگ فل ہماری اوپننگ ہو گئی ہے دونوں ملکوں سے. دیکھیں وہ جب بات کرتے ہیں ان ملکوں کی لیڈرشپ سے تو وہ بڑی کنسٹرکٹڈ اور بڑی ویل تھاٹ آؤٹ بات چیت ہے, اور جہاں پہ مفادات کی آپس میں ٹکراؤ ہے وہ شاید اس کو بالکل سامنے لے کر نہیں آتے اور اس پر اس بات نہیں ہوتی. جہاں پر مفادات ایک دوسرے سے ملتے ہیں, جہاں پہ ایک دوسرے مدد کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ نے بہت پازیٹیولی ایران کو بھی انگیج کیا ہے, بہت پازیٹیولی روس کو بھی انگیج کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ افغان قیادت بھی اب پاکستان کی بات سننے پہ مجبور ہوئی ہے. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے ملکوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور جو بات چیت کر رہے ہیں وہ ملٹری منورز تو ملٹری مین سے آپ ہم ہمیشہ ظاہر ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ملٹری مین جب وہ ڈپلومیسی کی منور کریں, مثال میں کرتارپور کی جو منور ہے یہ تو بالکل جنرل باجوہ کی اپنی ایک کریشن ہے, اور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ تو میمت ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے حد تک تو اس چیز کا بڑا واضح تھا کہ کرتارپور کی اہمیت کیا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کسی حد تک آگاہ تھے, لیکن جو جس موقع سے اور جس طریقے سے جنرل باجوہ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے, سدھو کے ذریعے جو پیغام دیا انہوں نے بھارت کو, اور بھارت کے لیے بہت مجبور ہو گیا بھارت بھی کہ بھئی 12.5 کروڑ سکھوں کو, کیونکہ دیکھیے ابھی ان کے وہ سارے ان کے جو بہت بڑی ان کی تقریبات کا آغاز ہونے والا ہے اور گرو نانک کی, تو اس سلسلے میں سکھوں کا پریشر بھی تھا. پھر 2020 میں وہ ایک ریفرینڈم بھی کروا رہے ہیں سکھ, تو جنرل باجوہ کو اور اس چیز کا اندازہ تھا کہ اگر اس وقت یہ موو کی جائے تو بھارت کے لیے ممکن نہیں ہوگا انکار کر سکے. تو وہی ہوا, نہ تو بھارت انکار کر سکا اور اس کڑوی کو جو انہوں نے کوئی نگلنا پڑا, اور اب بھارت کے لیے بالکل الٹا پڑ گیا ہے اور پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو ہو کے آیا ہے یہ چیز. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاک چین تعلقات میں جو دفاعی تعلقات میں بہتری آئی ہے, جو ایک نئی اونچائیاں چھوئی ہیں. امریکہ میں اس پہ بہت ہی حیرانگی بھی ہے اور اس پہ گفتگو بھی شروع ہو گئی ہے. یقیناً غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. امریکہ میں پالیسی میکرز کو اعلیٰ ترین سطح پر باور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کے بعد فوجی تعاون بھی اب نئی بلندیوں کو چھو چکا ہے.
ایئر فورس، نیوی اور ایٹامک انرجی میں بے مثال تعاون کے بعد چین نے پاکستان کے ساتھ خلائی شعبے میں بھی زبردست اشتراک کی بنیاد رکھی ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز نے ایک تفصیلی خبر میں پاکستان کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کی سخت پالیسی کے بعد کہا ہے کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان امریکہ سے مزید تعاون کرے گا، لیکن یہ نظریہ غلط ثابت ہوا کیونکہ پاکستانی فوج نے پہلے ہی متبادل بندوبست کر رکھا تھا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی دفاعی امداد کی بندش کے کچھ دن بعد ہی پاک فضائیہ نے چین کے ساتھ خفیہ منصوبے کے تحت جدید ترین لڑاکا طیاروں کی تیاری کو حتمی شکل دے دی ہے، جس کے تحت چین خفیہ طور پر نئی جنریشن کے مہلک ترین طیارے پاکستان میں بنائے گا، جبکہ پاکستان پہلے ہی امریکی F-16 کے متبادل کے طور پہ چینی JF-17 تھنڈر بھی تیار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان چین کی معاونت سے پاکستان نیوی اپنے سب مرینز کا ایک نیٹ ورک بھی بچھا چکا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جسے چین نے اپنے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم تک رسائی دے دی ہے، جس کی مدد سے پاک فوج کے جنگی جہازوں، میزائلز اور لڑاکا طیارے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنا سکیں گے۔ ان کی کارکردگی میں بہت بہتری آئے گی۔ چین پاکستان میں سیٹلائٹ نیویگیشن اسٹیشن بھی تعمیر کرے گا، جس کے ذریعے پاکستان کا امریکہ کے GPS سسٹم پر انحصار ختم ہو جائے گا۔ آنے والے وقت میں پاکستانی سائنسداں بھی چین کے تعاون سے اسپیس میں جائیں گے، یہ بھی خبر آئی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دفاعی امور کے ممتاز اینالسٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری۔ مارشل صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ صرف ایک ٹائملی امریکن آرٹیکل ہے یا یہ کہ یہ ٹرو ریفلیکشن ہے کہ پاکستان اور چائنا ڈیفنس کوآپریشن میں نئی ہائٹس جو ہیں وہ عبور کر رہے ہیں یا عبور کر چکے ہیں؟ دیکھیے، اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ پاکستان اور چین کی ایک تقریباً ہسٹوریکل قسم کا جو تعلق ہے اس کا یہ ثبوت ہے۔ پاکستان اور چین کا تعلق جو خاص طور پہ دفاعی معاملوں میں تو تقریباً 53 سال پرانا ہے۔ پاکستان اس وقت چین کا اسلحہ استعمال کرتا تھا، اس وقت ان کے جہاز استعمال کرتا تھا جب وہ 50 کی ٹیکنالوجی چین کے اندر موجود تھی، اور پاکستان مجبور تھا 65 کی جنگ کے بعد جب امریکہ نے امداد روکی کہ وہ چین پہ انحصار کرے، اور چین ایک سورس بنا پاکستان کے لیے۔ وہ جو ٹیکنالوجی تھی جو کہ تقریباً ابھی 20 سال پہلے تک پاکستان اڑا رہا تھا، جس قسم کے جہاز اور جو استعمال کر رہا تھا، وہ 1950 کی ٹیکنالوجی تھی۔ تو جون چین کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، اس کی ٹیکنالوجی کی ایکوزیشن بہتر ہوئی ہے، اس نے کمرشلی اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کیا ہے، اور اس سے پھر اس نے اپنے دفاعی شعبے میں ایک اس کا ایلیمنٹ گیا ہے اس کا، تو اس سے فائدہ پاکستان کو باہر صورت پہنچنا ہی ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی بنیاد نہ صرف ایک دائمی پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے، ایک دائمی اکنامک ریلیشن شپ میں کنورٹ ہو رہی ہے، بلکہ ایک دائمی ڈیفنس ریلیشن شپ ایگزسٹ ہمیشہ سے کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک اظہار ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو کہ جو بات ہو رہی ہے، جیسے چائنا پاکستان ایئر فورس میں JF-17 تھنڈر کا پروجیکٹ تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اب اور ایڈوانس جو ایئر کرافٹس ہیں وہ اب چائنا اور پاکستان کوآپریشن کر رہے ہیں، وچ از کہ ریئلی ٹاپ کلاس۔ دیکھیے، یہ بھی ہونا تھا۔ اب اگر امریکہ کا جو جہاز ہے وہ صرف اور صرف جوائنٹ اسٹرائک فائٹر کی بات کر رہا ہوں، JSF جسے کہتے ہیں، JSF-35، اگر یہ اس وقت F-35 جو اس وقت وہ صرف چند ملکوں کو اویلیبل ہے، ان ملکوں کو اویلیبل ہے جو کہ امریکہ کے حلیف ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کی قیمت اس نوعیت کی ہے جو پاکستان جیسے ممالک اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پاکستان اپنے آپ کو سورس کرے گا ایسی جگہوں پہ جہاں پر کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی اگر ایگزیکٹلی وہی نہیں تو اس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ چین کے اندر اگر کمی تھی تو میٹلرجی میں کمی تھی، ڈیزائننگ میں کمی تھی، جو کہ پچھلے 30 سال میں اکنامک پروگریس جب ہوئی ہے اور وہاں سے بے شمار آٹوموبائل انڈسٹری جرمنی سے اور امریکہ سے جا کے وہاں بسی ہے، تو اس کا ایک اسپن آف ان کو فائدہ پہنچا ہے اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی میں۔ ایک اور ہمیں بڑا کی ایلیمنٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے چین کی ٹیکنالوجیکل ایولیوشن کے اندر، وہ 1970 کی دہائی کے اندر وہاں پر، اور 1980 میں یہاں پہنچا، اسرائیل سے ٹیکنالوجی حاصل کی چین نے۔ تو میرا خیال ہے اس کی جو کمبینیشن ہے وہ اس قسم کی بنی ہے کہ چین آج تقریباً اس لیول پہ کھڑا ہے جہاں پر کہ امریکہ کی ایک ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ پاکستان یہ جو ہمیں اپنے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم میں
हमें इंडक्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ सैटेलाइट नेविगेशन स्टेशन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। देखिए, आज का जहाज़ जो है वो ना सिर्फ अपनी उड़ान के हिसाब से या शिप की बात कर लें या किसी और असले की बात कर लें, ना सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिहाज से, उड़ान के लिहाज से, अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बल्कि सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीनी इक्विपमेंट है उसका सॉफ्टवेयर भी चाइनीज़ है, उसका जो एवियोनिक्स है वो भी चाइनीज़ है। अब उसका जो सोर्स कोड है, जो सॉफ्टवेयर कोड्स हैं, वो सिर्फ मिलते हैं उनके अपने सैटेलाइट्स के साथ। कमर्शियल लेवल पे वो जीपीएस पे प्लग इन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर वो मिलिट्री स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल होगा, वहाँ पर उन्होंने अपना एक सेपरेट जीपीएस सिस्टम लगाया है। ये याद रखें कि अमेरिका का जो जीपीएस है वो जो दुनिया में देता है अपने, चाहे हम मोस्ट एलाइड ऑफ द एलाइज थे, लेकिन हमें भी एक कमर्शियल लेवल की एक्यूरेसी का उसका निज़ाम मिलता था। ये फर्स्ट टाइम है कि चीन अपने सैटेलाइट सिस्टम के अंदर से हमें मिलिट्री स्पेसिफिकेशन जो कि इंतहा दर्जे की एक्यूरेसी होती है वो हमें मुहैया कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चीनी जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकेगी। अमेरिकी जहाज़ों के लिए हमें अभी भी अमेरिका के जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी हमारे साथ थे। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, चंद रोज़ कबल हमने पाकिस्तान में जिस अंदाज से अखबारात बंद हो रहे हैं उस पर एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने प्रिंट मीडिया के नामसाइद हालात और अखबारात के बंद होने के बारे में आपको बताया था। इसमें बताया गया था कि इत्तलात के मुताबिक रोज़नामा एक्सप्रेस कोयटा और मुल्तान एडिशन बंद कर रहा है, लेकिन अब हमें इस अखबार की इंतज़ामिया की जानिब से मालूम हुआ है कि मुश्किल हालात के बावजूद कोयटा और मुल्तान से रोज़नामा एक्सप्रेस बदस्तूर शाया हो रहा है, बदस्तूर शाया होता रहेगा। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, मगर इंतज़ामिया ने आज़ादी सहाफ़त के लिए और ख़ास तौर पर सहाफ़ी वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए फ़ैसला किया है कि वह हर हालत में डेली एक्सप्रेस मुल्तान और कोयटा से शाया करता रहेगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।